अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। सूरह बनी इसराइल से आय करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया, जिन्हें अल्लाह ने इल्म की दौलत दी, बेशक वो जिन्हें इसके उतरने से पहले इल्म मिला, जब उन पर तिलावत किया जाता है तो ठोड़ी के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। यानी जिन्हें अल्लाह ने इल्म की दौलत दी है, इल्म के साथ साथ जब उन्हें रब की पहचान हुई है, ज़ाहिर इल्म ही बताता है ना रब ताला के बारे में, जहालत तो नहीं ना बताती, इल्म बताता कि रब क्या है। तो फरमाया कि जब जिन्हें इल्म दिया गया और फिर रब ताला की बारगाह में वो किस तरह आते हैं, वो ठोड़ी के बल गिर पड़ते हैं, उसकी बारगाह में झुक जाते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सूरतुल फातिर में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला से अहले इल्म ही डरते हैं। कुरान की आयत है, अहले इल्म डरते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म की तलाश में, इल्म की तलब के अंदर निकलता है, इल्म के लिए कोशां होता है, अभी वो इल्म की राहों पर चला है, अल्लाह ताला उसके लिए लिख देता है कि ये दोज़ख से बरी हो गया। और कोई शख्स देखना चाहे दुनिया में दोज़ख से बरी शख्स, तो फरमाया कि वो उसे देख ले जो इल्म की राहों में चल पड़ा है। दुनिया के अंदर हुजूर फरमाते हैं इल्म एक ऐसी लाजवाल नेमत है, अल्लाह तबारक व ताला हर इंसान को इल्म की दौलत अता फरमाए। फिर इरशाद फरमाया कि जब कोई दीन के लिए, दीन सीखने के लिए इल्म की तलब के अंदर चलता है, तो जितने कदम इल्म की तलाश के अंदर उसके वहाँ इल्म की तलाश के मरकज़ तक पहुँचने तक जितने कदम उसके लगते हैं, अल्लाह ताला हर कदम के बदले जन्नत में एक शहर आबाद कर देता है। आए हाय हाय, हम तो भूले फिर रहे हैं मेरे दोस्तों, भूल गए। हमारे रास्ते कहीं और हैं, कुरान और हदीस का पैगाम कुछ और है। फिर फरमाया कि दीन का तालिब इल्म जब इल्म की तलाश में होता है, फिर वो ज़मीन पर चल रहा होता है, तो फरमाया ज़मीन पर जब वो चलता है तो ज़मीन उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती है, ज़मीन उसके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करती है, ज़मीन उसके लिए अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगती है। और रात और दिन उसके इस हाल में गुज़रते हैं कि उसके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। ये है जी इल्म की तलाश। अल्लाह हर इंसान को ऐसी राह अता फरमाए कि सारी ज़िंदगी इल्म के अंदर गुज़र जाए, इल्म की तलाश में गुज़र जाए, इल्म सीखने में गुज़र जाए, इल्म समझने में गुज़र जाए। तो ये ज़बरदस्त ज़िंदगी है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
حضرت حسن بصری رحمتہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا، ابھی علم کے منازل طے نہیں کیے تھے، ابھی اس کا سفر جاری تھا کہ اسے موت نے آ لیا۔ آخر نظام قدرت ہے نا، موت نے آنا ہے، آنا ہے، آنا ہے۔ اسے موت نے آ لیا، ابھی علمی سفر اس کا باقی تھا، اسے موت نے آ لیا، وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ جنت میں پہنچے گا تو انبیاء و رسل اور اس دین کا طالب علم جو علم کی تلاش کے اندر فوت ہوا ہے، جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ غیر انبیاء و رسل وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، اس درجے کا فرق ہوگا، باقی سب درجے اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ ہاں جی، علم جو ہے لازوال نعمت ہے، اللہ ہر انسان کو عطا فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا اور ان علماء کو جو علم کی تلاش میں نکلے رہے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے انہیں ممتاز کر دے گا، اللہ انہیں الگ کر دے گا، اور پھر فرمائے گا کہ تمہارے سینوں میں علم وابستہ ہے، تمہارے سینوں میں علم ہے، نور ہے، لہٰذا دنیا میں تو تم سب اکٹھے رہے، لیکن رب فرمائے گا کہ آج میرا نظام ہے، اے دین کے طالب علم، آج عام لوگوں کا مقام اور ہے، دین کی نسبت سے، علم کی نسبت سے تیرا مقام اور ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دن ممتاز کر دے گا رب، ہر کسی کو الگ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ میں تمہیں کیسے عذاب دوں، تیرے سینے میں تو قرآن و حدیث کا علم موجود ہے، میں کس طرح سے تجھے عذاب دوں؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اے اہل علم کی جماعتیں، تم جنت میں چلے جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ میرے دوستو، علم کو معمولی نہ سمجھو، علم بڑی لازوال نعمت ہے، جس کے ساتھ لگتا ہے نا اسے پھر کہیں کا کہیں لے جاتا ہے۔ آج دنیا میں بظاہر لوگ اہل علم کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، طرح طرح کے نام بھی رکھتے ہوں گے، طرح طرح کے عیب بھی نکالتے ہوں گے، اور معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ادب والے بھی ہوتے ہیں، احترام و اکرام والے بھی ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور کئی وہ جو اپنی نادانی کی وجہ سے اہل علم کا مذاق اڑا کر حقیقت میں وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت کو فارغ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کم ہیں، لیکن دنیا تک مذاق اڑاؤ، لیکن جب محشر کا دن آئے گا تو آخر یہ بھی کسی صف میں ہوں گے، تو اہل علم بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایک مقام پہ کھڑا کر دے گا، ارشاد فرمائے گا کہ لوگو، تم نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا، آج تم اپنا مقام بھی دیکھو اور میری بارگاہ میں ان کا مقام بھی دیکھو۔ علم ایک ایسی لازوال نعمت ہے، علم ایک ایسی نعمت ہے۔ اور پھر معلم کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عالم فوت ہو جاتا ہے نا، فوت ہوتا ہے، آخر نظام قدرت ہے، ہر کسی نے فوت ہونا ہے، تو فرمایا کہ جب کوئی عالم، معلم، دین پڑھانے والا، جب وہ فوت ہوتا ہے
تو آسمان کے پرندے اس کے لیے روتے ہیں، آسمان میں گھومنے والے پرندے بھی روتے ہیں، زمین کے چوپائے بھی روتے ہیں، پانی کے اندر مچھلیاں بھی روتی ہیں۔ ارے ان سب کو کیسے خبر ہو جاتی ہے؟ اللہ کے بندو، رب انہیں بتاتا ہے کہ اس سرزمین پر ایک عالم تھا جو دین کا پرچار کرتا تھا۔ ان جانوروں کو بھی علم ہوتا ہے، خیال کرنا ذرا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے اوپر نازل کردہ کتاب زبور شریف پڑھتے تھے نا، تو دنیا اتنی اکٹھی ہو جاتی، تو جب وہ پڑھ رہے ہوتے تو اوپر سے پرندے آ کر ٹھہر جایا کرتے تھے، پرندے رک جاتے تھے، وہ بھی سنتے تھے۔ اللہ نے ان کو صوت ہی اس قدر دیا تھا کہ چلتے دریا رک جاتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام کسی دریا کے پاس گزرتے تو وجدانی کیفیت میں جب زبور کی تلاوت کرتے تو چلتا دریا بھی رک جاتا، پرندے کھڑے ہو جاتے، ہوائیں رک جاتی کہ داؤد تلاوت کر رہا ہے۔ تم فرمایا کہ جب کوئی عالم جس کا دین سے تعلق ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے تو سمندروں دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہیں نا، وہ بھی اس کے لیے روتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آسمان کے پرندے، زمین کے چوپائے، پانی کے اندر کی مچھلیاں جب ایک عالم کو یاد کر کے روتی ہیں، تو پھر ان جانوروں کو پتہ ہوا کہ ایک طالب علم کا مقام کیا ہے۔ آج کے پھر انسان کو تو پتہ نہ چل سکا، وہ تو اپنی جہالت کے اندر ہی غرق ہو گیا، مذاق اڑاتا رہا، اہل علم کو قتل کرتا رہا، اہل علم پر الزام تراشیاں اور طرح طرح آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم کے پیچھے نماز کی اقتدا کرنا ایسے ہے جیسے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ایک دین کے ساتھ جو ایک طالب علم وابستہ ہو گیا، اس کی نماز اور ایک عام آدمی کا نماز پڑھانا اور ہے، اور جس کے سینے کے اندر اللہ نے قرآن و سنت حدیث کا علم رکھ دیا ہے، اور اس کی اقتداء میں پڑھے جانے والی نماز کا درجہ اور مقام جو ہے وہ اور ہے۔ اللہ، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے اعزازات، انعامات، اکرامات ہیں۔ اور یہ جس کتاب سے درس ہو رہا ہے، یہ تفسیر کبیر کی ایک جلد ہے، کتنی بڑی آپ دیکھ رہے ہیں، 34 جلدیں کتنی بڑی ہوں گی۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ 606 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور آپ کی بڑی خدمات ہیں دین کے حوالے سے، اور آپ نے یہ تفسیر کبیر لکھی تھی، اور حقیقت ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے، اور جس پہلو پر آپ کا قلم اٹھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ علم تھا، یا علم کس مقدار میں اس بندے کو اللہ نے علم دیا تھا کہ ایک وقت میں اتنا، یعنی جیسے کوئی سمندر ہے، اور پھر کس طریقے سے ایک ٹاپک پر اتنا مواد لاتے ہیں، اتنا مواد لاتے ہیں کہ آج ایک قاری پڑھنے والا اور ان کی کتاب کو بے بس ہو رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عالم اور ایک عابد، عابد جو اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، ایک عالم جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ حالانکہ وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، علم بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں کے اندر 70 درجے کا فرق ہے، 70 درجے کا، کہ عابد 70 درجے پیچھے کھڑا ہے، حالانکہ وہ بھی رات دن ذکر و فکر کے اندر موجود ہے، لیکن ایک جس طالب علم کے ساتھ دین وابستہ ہے، فرمایا کہ وہ 70 درجے اللہ نے اس کو آگے کھڑا کیا ہوا۔ ایک عام انسان جو عابد ہے، تو ایک عام انسان جو رات دن عبادت کرنے والا نہیں، اس کا درجہ اور ایک دین کے طالب علم کا درجہ کہاں پہ ہوگا؟
یہ امام رازی کی کتاب ہے، آپ اس پر بہت لکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جنہوں نے قرآن کا سمجھنا، ایک آیت پر انہوں نے اتنا، ابھی تو یہ بہت بیان جاری ہے، ہم نے وقت کی مناسبت سے تھوڑی باتیں کی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو علم عطا فرمائے، عمل عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو اللہ اس قابل کر دے کہ ان کی زندگیاں دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے سر بھی اونچے ہو جائیں کہ یا اللہ ہم تو کچھ نہ کر سکے، لیکن ہماری اولادیں، ان کو ہم نے دین کے لیے وقف کیا۔ ہاں جی، آج ان کے صدقے اللہ تعالیٰ تو ہم پر بھی کرم کر دے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔